Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. याहिया खान ने हाल में जाकर मेहमानों के सामने वजह बताकर अपनी शादी खत्म होने का ऐलान कर दिया और नुसरत को लिए हाल से चला गया। वहाँ मौजूद मेहमान भी जैमगोइयाँ करते बातें बनाते हुए धीरे धीरे रुखसत होने लगे। बेटा तुम भी घर चलो, तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। नुसरत अपने बेटे के गम में गुली जा रही थी। मम्मी आप ड्राइवर के साथ घर जाएं, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। वो अपनी माँ को गाड़ी में बिठाता हुआ खुद अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। जमशेद खान को वही अमानी के लिए गिफ्ट लाने के बहाने इस मौका पर हाल से बाहर भेज चुका था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वदोस की हमदर्दी में इसके प्लान में मोहल होते। हाल से निकलकर वो अपनी गाड़ी सड़क पर तेज़ी से दौड़ाता हुआ इस डब्बा नुमा होटल के सामने आ गया जहाँ तैमूर इसका मुंतज़िर था। इसका मैसेज पाकर तैमूर मोहतात अंदाज में चलता हुआ इसकी गाड़ी में आ बैठा और यह गाड़ी लेकर कुछ दूर एक सुनसान प्लाट में आ रुका, जहाँ काफ़ी अंधेरा था और कोई जी रूह मौजूद नहीं था। सर कैसी थी मेरी अदाकारी? वो गाड़ी रुकने के बाद बोला। अच्छी थी, मेरा काम हो गया, याहिया ने मुख्तसर जवाब दिया। अब आप मुझे रेकमेंड करेंगे ना? वो उम्मीद भरे लहजे में पूछने लगा। हाँ कर दूंगा, मगर इससे पहले जब तक ये मामला दब नहीं जाता तुम्हें कुछ वक्त के लिए यहाँ से गायब हो जाना है। मुझे यकीन है हयात अंकल इस सदमे से निकलते ही तुम्हें तलाश करने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा इनके हाथ आने का मतलब है मेरा सारा प्लान खुलकर इनके सामने आ जाना, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता। इसलिए तुम कुछ अर्सा ये शहर छोड़ दो। जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं अपना किया वादा पूरा कर दूंगा। इसकी बात सुनकर तैमूर का चेहरा यकदम उतर गया, मगर इसने बगैर कुछ कहे इस बात में सर हिला दिया। याद रखना बच्चे, अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। जब मैं अपनी मंगेतर को फंसा सकता हूँ तो तुम मेरे लिए क्या चीज़ हो? याहिया ने इसे कड़े लहजे में तंबीह की। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो बेबसी से मुस्कुरा दिया। ये रख लो कुछ और पैसे, 4 दिन अय्याशी करो, काम करने की तो सारी उम्र पड़ी है। याहिया ने एक एनवलप इसकी जानिब बढ़ाया। इसने मुर्दा हाथों के साथ इसे पकड़ लिया, मगर अब कोई भी चीज़ इसे हम खुशी नहीं दे सकती थी, क्योंकि इसके ख्वाब की तकमील अधूरी रह गई थी और वो नहीं चाहता था कि याहिया इसे पूरी करेगा भी कि नहीं। अब बताओ तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? याहिया बगौर इसके तासुरात देखता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हयात खान कुछ देर वहीं रुककर तमाम मेहमानों के जाने और हाल के हाल ही हो जाने का इंतज़ार करते रहे, ताकि अमानी को लोगों की कीचड़ उछालती बातों और चुभती नज़रों से बचाकर घर वापस ले जाते। वो जमशेद खान को हाल में तलाश करते रहे ताकि इन्हें इस बारे में इनसे बात कर पाते, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं थे। इसलिए वो थक कर घर वापस आ गए। वो दिनों घर पहुँच अभी लॉन्च में बैठे ही थे जब जमशेद खान तेज़ कदमों से चलते हुए मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहा था। तुम्हारी बेटी की इस हरकत के बाद सारी सोसाइटी में मेरा सर शर्म से झुक गया है। हयात खान, वो गुस्से से खड़े चिल्ला रहे थे। अमानी इन्हें चिल्लाता देखकर गुलशन की बाहों में सिमट गई। जमशेद खान, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। तुम तो जानते हो तो अमानी वो ऐसी लड़की नहीं है। वो नॉर्मल अंदाज में इन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। शर्म करो तुम हयात खान, तुमने अपनी आंखों से देखा था अमानी को, फिर भी तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। बेगैरती की भी कोई हद होती है। वो यकीनन याहिया से सारी रोदास सुनकर आए थे, बल्कि याहिया ने इनकी जहन साजी करके भेजा था। कभी कभी आंखों का भी देखा गलत हो सकता है। मैं इस मामले की पूरी छानबीन करूँगा और जब मेरी बेटी बेगुनाह साबित होगी तो तुम सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो बामुश्किल खुद को कंपोज करते हुए इनको जवाब दे पाए थे। बिल्कुल ऐसे ही, अब तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही बेगैरत बनकर अपनी बेटी के गुनाह को डिफेंड करना है, वरना तुम माशरे में कैसे जी सकोगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि आज से मेरा तुमसे हर ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, चाहे वो दोस्ती का हो या बिज़नेस का। वो अपनी बात मुकम्मल करते ही मुड़े और तेज़ी से वापस चले गए। हयात खान बेबसी से खड़े इनको जाते देखने लगे। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा अमानी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मंगनी हो जाने के बाद भी किसी और? बकवास बंद करो गुलशन, बजाय हमारी बेटी का साथ देने के तुम लोगों की बातों पर यकीन कर रही हो।
حیات خان نے بری طرح ڈانٹ دیا۔ وہ جواباً منہ بسور کے رہ گئی۔ امانی چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان۔ حیات خان اس کا سر تھپکتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ گلشن بھی پیر پٹکتی ہوئی ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر مردہ قدموں سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج یہاں سے نکلنے سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ یہاں یہ اس کی آخری رات ہوگی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ دوبارہ یہاں پہنچ جائے گی اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ آج اس نے ایک بات سمجھ لی تھی کہ اگر حجاب والی عورت کوئی گناہ کرے تو سب سے پہلے اس کے حجاب کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسلامی طرز زندگی کو اپنانا تو آسان ہوتا ہے، مگر اس کی حفاظت کر کے اسے نبھانا بہت مشکل مگر وہ تو مکمل احتیاط برتتی تھی۔ پھر اس سے کہاں یہ بھول ہو گئی، وہ تو اللہ کے راستے پر چل رہی تھی، پھر رسوا کیوں ہو گئی؟ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ آنسو مکمل طور پر خشک ہو گئے تھے، بلکہ شاید آنکھوں کی پتلیوں سے ختم ہی ہو گئے تھے۔ اپنے حجاب پر انگلیاں اٹھانے کا دکھ یاحیہ کو کھو دھونے سے کہیں بڑا تھا۔ ان کی شادی کے 92ویں دن بظاہر احمد نے اپنے آنے کی نوید سنا ہی دی تھی، جسے سن کر اسے اپنے رگوں پہ میں خوشی کا احساس اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی خوشی کے جذبے سے نہال ہو کر وہ صبح سے ہی تیار ہو کر پھر رہی تھی۔ مزاج اچھا ہوا تو کمرے سے بھی نکل آئی، بچوں سے دوستی بھی کر لی۔ دوپہر کو وہ انہی کے ساتھ صحن میں اسٹاپو کھیل رہی تھی۔ ندرت اور سائمہ کچن میں رات کا کھانا بناتے ہوئے منہ جوڑے اس پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ دیکھو کیسے بچوں کی طرح بچی بنی ہوئی ہے۔ ندرت نے ناک سے مکھی اڑا کر کہا، ہاں آج احمد جو آ رہا ہے اسی لیے اتنی خوش ہے۔ سائمہ نے اسے مطلع کیا، کیا احمد کو خیال آ گیا ہے کہ اپنے پیچھے وہ ایک بیوی بھی چھوڑ کر گیا ہے؟ آ ہی گیا ہوگا، ویسے بھی بھابھی مجھے کبھی کبھی اس بیچاری پر بڑا ترس آتا ہے۔ احمد نے اپنے لالچ کی خاطر اس سے شادی کی ہے۔ دیکھے نا یہ کتنی معصوم اور بے زر سی لڑکی ہے، مگر وہ ہے کہ وہاں جا کر اسے بھول ہی گیا ہے۔ نئی نویلی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے کیا؟ سائمہ نے ہنڈیا میں چمچ گھماتے ہوئے کہا، بلاؤ نا اسے ذرا، پوچھو تو صحیح کہ یہ وہاں سے کیا لائی تھی۔ ندرت کو فوراً چسکا لینے کی سوجی۔ اچھا بلاتی ہوں۔ روزی بات سنو۔ سائمہ نے کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر اسے آواز دی۔ جی بھابھی۔ وہ اپنا کھیل چھوڑ کر ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کچن کے دروازے کے پاس رکھے موڑے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ احمد آ رہا ہے اس لیے اتنی خوش لگ رہی ہو؟ سائمہ نے لہجے کو حد المقدور نرم رکھتے ہوئے کہا۔ جی بھابھی پہنچنے والے ہوں گے۔ وہ اپنے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولی۔ اچھا روزی یہ بتاؤ کہ احمد نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا تھا؟ ندرت نے چسکا لیا۔ منہ دکھائی؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ نہیں دیا تھا کیا؟ سائمہ نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ انگوٹھی دی تھی۔ اس نے فوراً سنبھل کر اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ڈائمنڈ رنگ ان کو دکھا دی، جو اس کی 20ویں سالگرہ پر امین چودھری کی جانب سے گفٹ کی گئی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے، مگر احمد کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ وہ تمہیں اتنی مہنگی انگوٹھی دلانے کے قابل ہو گیا؟ ندرت فوراً بول اٹھی۔ اب یہ تو میں نہیں جانتی بھابھی۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی، بعد میں وہ دونوں اس کی آنکھوں سے اس کا جھوٹ پکڑ ہی نہ لے۔ وہاں سے کیا کچھ لائی ہو اپنے ساتھ تم؟ وہ دونوں بھی زمانہ ساز تھیں، فوراً اس کا جھوٹ بام گئیں۔ کچھ خاص نہیں لائی بھابھی، صرف کپڑے لائی تھی، تھوڑی بہت جولری یا آپ سب کے لیے گفٹ۔ وہ ان کے سوالوں سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ تو تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بھائی احمد ایسے ہی شہنشاہ نہیں بنا پھر رہا، پیسے کو پیسہ ہی نہیں سمجھ رہا، اتنا خرچ کر رہا ہے کہ سب کچھ نظر آتا ہوگا تو خرچ کرتا ہے نا۔ اب تم بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے۔ سائمہ تنگ کر بولی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ بھابھی ایسی بات نہیں ہے، میں سچ میں۔ چاچو آ گئے، چاچو آ گئے۔ باہر بچوں کی شور سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر باہر بھاگ اٹھی۔ وہ دفتری بیگ ہاتھ میں لیے صحن میں کھڑا بچوں سے مل رہا تھا جب اس کی نظر سامنے کھڑی روزی پر پڑی۔ وہ نم آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بمشکل مسکرا سکا، جبکہ وہ فرتے جذبات میں آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر ششدر رہ گیا تھا۔ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی شکیلہ، صفیہ اور سکینہ نے بھی شرمندگی سے نظریں جھکا لیں
البتہ بچے ضرور چاچو چاچی کے نعرے لگانے لگ گئے۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا احمر، وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ ہاں میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، ابھی چھوڑو مجھے سب دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنے گلے کے گرد حمائل اس کی بازوؤں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ چنپ کر 2 قدم پیچھے ہو گئی، جبکہ احمر سر جھٹکتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی فوراً اس کے پیچھے ہو لی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو احمر بیڈ پر جوتے اتارے بغیر ہی ٹانگیں لٹکا کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ گزشتہ دنوں کی ساری تلخ سوچوں کو بھلائے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں آپ سے بہت خفا تھی، مگر اب آپ آ گئے ہیں تو میری ساری خفگی آپ کو دیکھ کر ہی دور ہو گئی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا چلو شکر ہے، پھر مہربانی تمہاری۔ وہ آنکھیں بند کیے آہستگی سے بولا۔ اتنا کام تھا کیا جو واپس آنا تو دور، میری کال ریسیو کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ اب تم نے لڑاکا عورتوں کی طرح گھر آتے ہی مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ احمد اٹھ بیٹھا، کوشش کے باوجود وہ خود کو تلخ ہونے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ نہیں لڑنا کیوں ہے، میں تو بس یوں ہی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر آہستگی سے بولی۔ اچھا اگر نہیں لڑنا تو مہربانی کر کے کچھ کھلا دو، مجھے بہت بھوکا ہوں، میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اگلی صبح حیات خان تو آفس چلے گئے، البتہ گلشن سلون نہیں گئی تھی، کیونکہ کل رات والے خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اور ایسے میں ان کا سلون جا کر لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ دوپہر کو جب بھوک نے جی بھر کے ستایا تو وہ اپنے کمرے سے کچھ کھانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ زرینہ کچھ کھانے کو ہی بتا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ایک کام کرو، جو کباب فریز کیے ہیں وہی فرائی کر دو۔ وہ کچن کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ جی بی بی جی، وہ سر ہلاتی ہوئی اپنا کام چھوڑ کر فریج سے فریز کیے ہوئے کباب نکالنے لگی۔ بی بی جی ہماری بیٹی نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا، ان کے لیے بھی کباب فرائی کر دوں؟ ہاں کر دو، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ زرینہ کباب فرائی کرنے لگی جبکہ امانی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ امانی دروازہ کھولو بیٹا۔ وہ دروازہ بجاتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ اس نے پہلی دستک کے بعد ہی دروازہ کھول دیا اور بیڈ کے کنارے پر جا کر ٹک گئی۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھی، بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، جیسے کل کی شفاق رات نے اس کے بدن سے سارا خون ہی نچوڑ لیا ہو۔ گلشن کو بے اختیار اپنی بیٹی پر پیار آ گیا۔ وہ اس کے قریب گئی اور اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے کر اس کا ماتھا چھوا۔ امانی بیٹا کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ اٹھو میرے ساتھ آؤ، کچھ کھا لو۔ وہ پیار سے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے بولی۔ بھوک مر گئی ہے ماما، وہ مشکل بول پائی۔ بھوک مر گئی ہے مگر تم تو زندہ ہو، اور تمہیں زندہ رہنے کے لیے زبردستی کھانا پڑے گا۔ اب چلو میرے ساتھ نیچے لان میں، زرینہ تمہارے فیورٹ کباب فرائی کر رہی ہے۔ ممی میں بس بھی کرو امانی، کوئی ضد نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، بھول جاؤ اسے، موو کرو، موو آن۔ کیسے موو آن کروں ممی، میرا سب کچھ چھین گیا ہے، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ وہ خالی خالی نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ختم نہیں ہوا یحییٰ پر اگر دنیا ختم نہیں ہو جاتی، کچھ بھی وقت گزار لینے دو، میں تمہارے لیے سے زیادہ اچھا لڑکا ڈھونڈوں گی۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑے پیار سے پچکارنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں یحییٰ کے کھو جانے پر دکھی ہوں؟ ممی مجھے یحییٰ سے کوئی غرض نہیں، وہ میرے دل سے اتر چکا ہے۔ اس نے کل جو سلوک میرے ساتھ کیا وہ تو کوئی غیر بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، اور وہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، پھر بھی ایک انجان شخص کی باتوں پر یقین کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ کیا محبت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ کسی کی بھی باتوں میں آ جائے؟ کیا وہ مجھے نہیں جانتا تھا کہ میں اپنے آپ کو، اپنے ہر جذبے کو 3 سال تک اس کے لیے کتنا سنبھال کے رکھا؟ وہ ایک بار اپنے دل سے تو پوچھتا، کیا اس کا دل میرے حق میں گواہی نہیں دے رہا ہوگا؟ وہ سانس لینے کو رکی، بے بسی بھری سانس۔ اور دانی ممی وہ تو بچپن سے میری بیسٹ فرینڈ تھی، اس نے کیوں جھوٹ بولا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اگر مجھے دکھ ہے تو صرف ایک بات کا کہ میں اپنے حجاب کی حفاظت نہیں کر سکی۔ میری عزت، میرا وقار سب ختم ہو گیا۔ میں اب کبھی سر اٹھانے کے نہیں جی سکوں گی، سب مجھے بد کردار سمجھیں گے۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے بول رہی تھی۔ گلشن اس کی باتیں سن کر جھنجھلا گئی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، تم آؤ میرے ساتھ، اپنی ممی کی بات نہیں مانو گی۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی اور گلشن اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔
15 منٹ بعد وہ تینوں لان میں موجود تھے۔ حیات خان بھی آفس سے آ کر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ زرینہ ان کو کباب سرو کر رہی تھی۔ جب وہ سرو کر چکی تو وہیں کھڑی رہی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ کیا بات ہے زرینہ بی بی، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ حیات خان نے پوچھا۔ جی صاحب، وہ ایک بات بتانی ہے۔ وہ بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کہیے کیا بات ہے؟ صاحب جی، میری خالہ زاد بہن جمشید خان صاحب کے ہاں کام کرتی ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ آج دوپہر کو دانیہ بی بی اور یحییٰ خان کا نکاح ہو گیا ہے اور آج رات کو وہ دونوں امریکہ چلے گئے ہیں۔ وہ تینوں یہ سن کر چونک گئے تھے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ حیات خان نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ جی صاحب، میری خالہ زاد بہن جانتی تھی کہ یحییٰ خان کی منگنی امانی بیٹی سے ہوئی ہے، مگر آج وہاں ان کا نکاح دانیہ سے ہوا تو اس نے فوراً مجھے فون کر کے بتایا۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ نکاح بالکل خاموشی سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو نہیں بلایا، بس دانیہ بی بی اور یحییٰ خان کے گھر والے ہی موجود تھے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ صاحب جی، آپ ان کے سامنے میرا نام مت لیجیے گا کہ میں نے آپ کو کچھ… آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ حیات خان نے اسے مطمئن کر دیا۔ مبادنہ انداز میں سر جھکائے چلی گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکا امانی سے شادی ختم کرنے کے لیے اتنا گرا ہوا طریقہ استعمال کرے گا۔ میں ابھی جمشید سے بات کرتا ہوں۔ حیات خان آگ بگولا ہو چکے تھے۔ جمشید انکل سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بابا۔ انہوں نے وہی دیکھا جو یحییٰ ان کو دکھانا چاہتا تھا اور وہی سنا جو وہ ان کو سنانا چاہتا تھا۔ وہ آپ کی دوستی اور مخلصی کو بھلا کر صرف اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ امانی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جمشید خان آپ کے اچھے دوست تھے، یحییٰ اور امانی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پھر اچانک یحییٰ کو دانیہ پسند آ گئی اور جو کچھ کل رات ہوا، میرا تو سر درد سے پھٹنے لگ گیا ہے۔ گلشن بھی الجھتی ہوئی اٹھی اور اندر کی جانب بڑھ گئی، مگر حیات خان اس وقت بہت دور کہیں اپنے ماضی میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان کے ذہن میں کسی کے کہے گئے الفاظ گردش کر رہے تھے، کسی کے روتے بلکتے سسکتے لہجے میں ادا کیے گئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔ اس عورت کے الفاظ جس نے کسی وقت میں ان سے اندھی محبت کی تھی، جس کو اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ احمد حیات مکافات عمل اٹل ہے۔ تم میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی بیٹی سے پاؤ گے۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں بھی بیٹی دے اور اس کے ساتھ وہی سب ہو جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ تب تمہیں میرے کرب کا احساس ہوگا اور تبھی میرے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ پورا ہوگا۔ تب انہوں نے مکافات عمل کو مذاق سمجھا تھا، مگر آج وہ مذاق انہی کی ہنسی اڑا رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی معصوم اور بے گناہ بیٹی انہی کی کرنی کا پھل بھگت رہی تھی۔ سکینہ آج اپنے کمرے میں نہیں آئی تھی، وہ دونوں ہی موجود تھے۔ احمد کھانا کھا چکا تھا اور اس کے بعد سے ہی وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ روزے اس کے قریب ہی بیٹھی تھی، اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہی تھی جو اسے مخاطب کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر تو اس کا یوں نظر انداز کرنا برداشت کرتی رہی، پھر اس نے احمد سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئی۔ احمد آنکھیں کھولے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے رہا۔ احمد، میرے ساتھ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دیں، میں معافی مانگ لیتی ہوں، مگر آپ تو مجھے بے روحی مت دکھائیں۔ میرا آپ کے علاوہ یہاں ہے ہی کون؟ وہ رہان سی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ آنکھیں کھول چکا تھا۔ اتنے انجان مت بنے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ مجھے مسلسل اگنور کر رہے ہیں، ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے میں آپ کی زندگی میں ہوں ہی نہیں۔ آپ کو اگر یاد نہیں تو میں یاد دلاتی ہوں، 12 دن پہلے ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں بیوی ہوں آپ کی۔ یاد ہے کہ تم میری بیوی ہو، بس میں تھوڑا سا لو فیل کر رہا ہوں، مجھے کچھ دیر سونے دو تو فریش ہو کر تمہارے سارے گلے دور کر دوں گا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اچھا ادھر آؤ۔ اس نے کچھ دیر بعد اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لٹا لیا۔ کل ہم مری جا رہے ہیں، تم اپنا سامان پیک کر لینا، اوکے؟ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں واقعی، احمد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ابھی تم لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور سوئچ بورڈ سے کمرے کی لائٹ بند کر کے دوبارہ اس کے ساتھ آ لیٹی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ سونے کی اداکاری کرتا رہا،
پھر جب وہ سو چکی تھی تو احمد خاموشی سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھا کے کانٹیکٹس چیک کرنے لگا، مگر اسے اپنے مطلوبہ نمبر نہیں ملا۔ پھر اس نے خیال کے تحت میسیجز کھول لیے۔ اس میں صرف زارا کے ہی میسیج تھے جو اس نے شاید کافی دنوں سے نہیں کھولے تھے۔ اس نے فوراً ان میسیجز کو کھول لیا۔ صرف ایک میسیج جس کا تھا جس میں اس نے زارا کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے بعد باقی سب میسیجز زارا کے ہی تھے جس میں اس کا حال احوال دریافت کرتی رہی تھی۔ ایک میسیج دیکھ کر احمد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ وہی میسیج تھا جو اس کے لاحقہ عمل میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا، جس میں زارا نے اسے امین چودھری کا نمبر بھیجا ہوا تھا، ساتھ ہی کہا تھا کہ اگر وہ کسی مصیبت میں ہو تو ان سے رابطہ کر لے۔ وہ اس نمبر کو اپنے فون میں سیو کر کے پرسکون انداز میں دوبارہ لیٹ گیا۔ بالآخر وہ جلدی ہی روزی سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ 2 دن تک حیات خان اپنے ایک بزنس پارٹنر کے ریفرنس سے پولیس کی مدد لے کر اس لڑکے کا پتہ لگواتے رہے تاکہ وہ جمشید خان کے سامنے امانی کے حق میں گواہی دیتا اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتی، مگر انہیں تیمور کا کوئی سراغ نہیں مل سکا کیونکہ وہ اس کے نام کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے اسے تلاش کرنا بھی مشکل تھا۔ آج بھی ان کو ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اب انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس دن یحییٰ کی باتوں میں آ کر اسے جانے کیوں دیا۔ اسی دن پولیس میں پکڑوا دیا ہوتا تو آج وہ اتنے بے بس نہ ہوتے۔ انہی سوچوں میں الجھے ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب امانی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بابا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نیو یارک جانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ وہ بری طرح چونک گئے۔ جی بابا، مجھے ایک بار یحییٰ سے ملنا ہے۔ میں نے اسے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے پرانے تمام نمبر بند کر چکا ہے۔ میں ایک بار وہاں جا کر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ میرے حق میں گواہی دے اور میرے کردار پر لگا ہوا یہ الزام دھل جائے۔ وہ امید بھرے لہجے میں بولی۔ امانی بیٹا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ جس شخص نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، تم اس سے امید رکھتی ہو کہ وہ یہاں آ کر تمہاری بے گناہی کا ثبوت دے گا؟ اگر ایسا کرنا ہوتا تو وہ تم پر الزام لگاتا ہی کیوں؟ حیات خان کو اس کی بات سن کر اس کی دماغی توازن پر شک ہونے لگا تھا۔ بابا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اب نہیں رہی ہوگی، مگر ایک وقت وہ مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ میں نہیں جانتی کیوں اس نے مجھے چھوڑ کر دانیہ کا انتخاب کیا، کیوں اس کی محبت اتنے نفرت میں بدل گئی اور اس نے اس طرح مجھ سے رشتہ توڑا، مگر مجھے یقین ہے اگر اس سے مل کر میں بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی تو وہ ضرور میری بات مان لے گا۔ وہ ہمارے اچھے دنوں کی خاطر ہی میری بات سن لے گا، مجھے یقین ہے بابا، پلیز آپ مجھے ایک بار جانے دیں۔ وہ جواباً بے بسی سے دیکھتے رہے۔ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یقین کی بات نہیں ہے امانی، تم پر مجھے خود سے زیادہ یقین ہے، مگر مجھے اس گھٹیا شخص پر بھروسہ نہیں۔ اگر اسے پتہ چلا کہ تم اس کے پیچھے گئی ہو تو وہ وہاں تمہارے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کرے۔ وہ فکر مندی سے بولے۔ بابا، اسے کون بتائے گا کہ میں وہاں جا رہی ہوں؟ میں اسے بتائے بغیر وہاں جاؤں گی اور وہاں موقع پا کر اس سے مل کر کنونس کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات مان لے گا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھ سکتی نا، مجھے کوشش کرنی ہی ہوگی۔ اگر زیادہ وقت گزر گیا تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ میں ہی بد کردار تھی۔ بابا، مجھے ایک بار کوشش کرنے دیں، ہو سکتا ہے نا کہ اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ وہ میری آخری امید ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھے با کردار ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ امانی، میں اس لڑکے کا پتہ لگوا رہا ہوں بیٹا، وہ بھی اگر یحییٰ کے خلاف گواہی دے دے، تم پر لگا الزام غلط ثابت ہو جائے گا، پھر تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو ملا؟ نہیں، فی الحال تو نہیں پتہ لگ رہا، ہمارے پاس اس کا ایڈریس یا تصویر کچھ بھی تو نہیں ہے، اسی لیے اسے تلاش کرنے میں دقت ہو رہی ہے۔ وہ ملے گا بھی نہیں، یحییٰ نے اتنی کمزور پلاننگ تو نہیں کی ہوگی کہ وہ اس لڑکے کو یوں ہی ہمارے ہاتھ لگنے کے لیے یہاں چھوڑ جائے۔ وہ تلخی سے بولی۔ مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ زچ ہو گئے۔ جی وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں بابا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ آپ اپنی کوشش کریں اور مجھے میری کرنے دیں پلیز بابا۔ وہ ہاتھ جوڑے ملتجی انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ بالآخر انہوں نے رضامندی دے ہی دی۔ ٹھیک ہے، آپ بھی چلیں، مگر یہاں کسی کو پتہ مت لگنے دیجیے گا، ورنہ یحییٰ تک خبر پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے وہاں آنے کا سن کر وہ اپنا ایڈریس بدل لے۔
وہ کچھ سوچنے کے بعد بولی، چلو ٹھیک ہے، میں ٹکٹس بک کرواتا ہوں۔ ان کے رضامند ہونے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یحییٰ نے ایک بار اسے اپنی کمپنی کا ایڈریس بتایا تھا اور یہ اسے ڈھونڈنے کا آخری راستہ تھا۔ یحییٰ اس سے کس حد تک بدظن تھا یہ بات وہ جانتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں سے یہ امید ضرور تھی کہ اگر وہ اسے اپنی مشکلات کے بارے میں بتائے گی تو وہ ضرور اس کی بات مان لے گا۔ اس کی امید کو لے کر وہ وہاں جا رہی تھی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز جاتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔